शहरों की कहाँ तक पहुँच होगी, बताएं ना आप। ये खाम खा जल रहे हैं और खाम खा खुदा से टक्कर ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने काम कराए, हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था, और इतने बड़े अखराजात भी खुदा ताला ने मुहैया कर दिए हैं जिसके मुतालिक मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये कहाँ से आएंगे, और किसी हुकूमत ने एक पैसा भी नहीं दिया, ना दे सकती है, किसी पागल तो नहीं कोई हुकूमत। और बल्कि तकलीफ है बाज़ हुकूमतों को, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं मॉस्को से और दूसरी जगह जहाँ जहाँ हमारे हैं। अब तो हमारे जो टेलीविजन है एक मुल्क का नहीं रहा, अब मुख्तलिफ मुल्क के स्टेशन हैं, कोई और भी अब तो पैदा होंगे इंशाल्लाह। अब ये कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। हुकूमतों ने प्रोटेस्ट किए हैं बाज़ जगह, तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, जब तक ये इंटरनेशनल कवानीन की पाबंदी करते हैं हम मजबूर हैं, हम नहीं उनको उठा सकते। और अल्लाह के फजल से काफ़ी अब सिलसिला चलेगा। और अच्छा, अब बताओ फिर आज का प्रोग्राम क्या है। वही मौलवी यूसुफ लुधियानी वाले पम्फलेट का अब आखिरी हिस्सा है। अच्छा, शुक्र है। और अगले पम्फलेट का पहला भी तो आना है आखिर पे, एक और भी तो है इसका, और बहुत से हैं इसके शायद, इसके हाँ जी मुतअद्दिद हैं जी जी, सबको लेना है तो एक एक करके। हाँ जी। लेकिन अब इसके बाद किसी और की तरफ मुंतकिल होंगे, फिर दोबारा इस पे आ जाएंगे। ठीक है। तो बताइए कौन सा शुरू हो रहा था। पिछले प्रोग्राम में कुछ हवाले जो थे फतावा पर मुश्तमिल, अच्छा, वो पढ़ दिए गए थे, चंद एक रह गए हैं। वो किस लिए पढ़े जा रहे थे। वो इसलिए कि ये कहते हैं कि सबको काफिर करार दिया है आपने। अच्छा अच्छा, 14 साल बाद मिर्जा साहब तशरीफ लाए और उन्होंने आकर सबको काफिर। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं कहा, वो ये कह रहे थे कि जो आप लोगों ने कुफर को फतवा दिया, गोया के 1400 साल तक तो इस्लाम ही था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम था। 1400 साल के बाद ये मिर्ज़ा कादियान से तशरीफ़ लाए, मिर्ज़ा, उन्होंने तो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की है, और अचानक मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम को जो 1300 साल तक इस्लाम कहलाता था, अचानक कुफ्र और सिर्फ कुफ्र करार दे दिया। ये है इनकी चालाकी और बददियानती। यानी जानते हैं कि झूठ है, जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कुफ्र कहना खुद काफिर बना देता है, और यही जमात अहमदिया का अकीदा है। और सब कुछ जानते हैं, मकर है ये सिर्फ। मुझे जो गुस्सा आता है इस बात पे आता है, एक आदमी गलती करता है उसको इंसान समझा दे दलाइल देकर, लेकिन इतने जालिम लोग अच्छा भला जानते हैं कि जमात अहमदिया का क्या अकीदा है, और ये लोगों को धोखा देने और फितना पैदा करने के लिए अपनी तरफ से ड्रामा बनाया हुआ है कि देखो 1300 साल वो दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम कहला रहा था, आज एक शख्स उठता है और कहता है वो सारा दीन कुफर है और कुफर ही कुफर है, कुछ नहीं। मैं उनको ये सिखा रहा था, बता रहा था कि आप बताएं कि आपने जो कुफर के फतवे लगाए हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, वो तो 1300 साल पहले से लग रहे हैं। वो क्या कर रहे थे आप? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को खालिसतन कुफर करार दे रहे थे? सारी बातें भूल गए क्या? सारी तारीख मिट गई है आपकी? इस समय में मैं हवाले पढ़ रहा था, फतवा मौलवी अब्दुल करीम नाजी दागिस्तानी, हरम शरीफ मक्का, मतबूआ अहले सुन्नत वल जमात बरेली। कहते हैं हुमुल कफरतुल फजरतो कत्लुहुम वाजिबुन अला मल्लहु हद्दुन व नस्लुन वाफिरुन बल हुवा अफदलु मिन कत्ल अल्फ काफिरिन चाहिए, यहाँ एक ही ज़ेरी लगी हुई है, बल हुवा अफदलु मिन कत्ल अल्फ काफिरिन फहुमुल मलऊनूना फी सिल्किल खुबसाए मुनखरितूना फलानतुल्लाहि अलैहिम व अला अवानिहिम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अला मन खज़लहुम फी अतवारिहिम। ये फतवा पता कि इनके मुतालिक है कोई अंदाजा? ये जो हमारे हैं यूसुफ साहब लुधियानवी, इनके मुतालिक, इनकी हम कौमों हम ख्यालों के मुतालिक ये फतवा है, और ये फतवा मक्के मदीने से शाया हुआ है। हरम शरीफ मक्का में बैठकर ये बुजुर्ग आलिम मौलवी अब्दुल करीम नाजी साहब ये फतवा लिख रहे हैं।
بزرگ سے مراد میری ہے کہ معمر ہوں گے، اللہ بہتر جانتے ہیں بزرگ تھے کہ نہیں۔ اب فتوے کا ترجمہ یہ ہے، یہ دیوبندی اہل حدیث وہ سب جو بریلوی سے باہر ہیں، ان کا ذکر میں یہ چل رہا ہے سلسلہ، کہتے ہیں وہ بدکار کافر ہیں، سلطان اسلام پر کہ سزا دینے کا اختیار اور سنان و پیکان رکھتا ہے، ان کا قتل واجب ہے۔ یہ جو احمدیوں کو متعلق کہہ رہے تھے نا کہ ان کا قتل واجب ہے، اور ساتھ معافی بھی دے دی تھی کہ چلیں ہم رعایت کر رہے ہیں، مگر ان صاحب نے کوئی معافی نہیں دی۔ کہتے ہیں سلطان پر جو اختیار رکھتا ہے، سزا دینے کا اختیار ہے، سنان و پیکان رکھتا ہے، ان کا قتل واجب ہے، بلکہ وہ 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ اب وہ وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک احمدی کو قتل کر دو، گویا نعوذ باللہ من ذالک رشدی کو قتل کر دیا ہے۔ جو دن رات درود بھیجتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی ساری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ احادیث کے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے پھیلائیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 120 احادیث کے تراجم، 120 زبانوں میں احادیث کے تراجم جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے۔ قرآن کریم بھی مختلف تراجم کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو 1400 سال میں ان سے 50 کے لگ بھگ قرآن کریم کے تراجم ہوئے، یا شاید 60 ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہم نے قرآن کریم کے 20واں حصہ کا تو 118 زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرا دیا تھا۔ اب اور بھی ہو گیا ہوگا، لیکن مجھے 118 قطعی یاد ہے۔ اور جو پورے قرآن کریم کے تراجم ہیں وہ 100 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں، اور 50 سے اوپر شائع ہو چکے ہیں۔ باقیوں پر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے ترجمے کا حق یہ ہے کہ بہت احتیاط کی جائے، بہت محنت کے ساتھ بار بار نظر ثانی کی جائے۔ تو مثلا اٹیلین ترجمہ تھا، جب وہ شائع ہوا اس کو اب ہم نے تقسیم کرنا بند کر دیا ہے۔ تو جس نے وہ ترجمہ کیا تھا، اگرچہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ اچھا مترجم ہے، مگر اس کو عربی پر عبور نہیں تھا، اس لیے غلطیاں کر گیا۔ جب ہم نے خود چیک کروایا عرب دانوں، عربی زبان جاننے والوں سے، تو پتہ لگا کہ اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں۔ پھر ایک نیا مترجم جو بہت قابل ہے وہ مقرر کیا، اور اب پتہ لگا ہے کہ وہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ ایک دفعہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اس پہ نظر ثانی ہو رہی ہے۔ پھر ہم ایسے علماء کو بٹھائیں گے جو اٹیلین زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، اور عربی زبان تو باہر ان کی ہوگی۔ پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرواتے ہیں، اور اسے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ درست ہے کہ نہیں۔ تو احمدی دوست جو سن رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ترجمہ شائع کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت محنت طلب کام ہے، بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ اب فرینچ کا ٹرانسلیشن کی ہم نے نظر ثانی کروائی ہے، اب اس کو ترجمہ مارکیٹ میں ختم ہوئے 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور چونکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایک غلطی جو کہیں راپ آ گئی تھی وہ درست ہو جائے۔ کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ٹائپنگ کی مسٹیکس ہیں، اس لیے پوری احتیاط کی خاطر بار بار اس کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اب آخری صورت میں اب ہمیں مل گئے ہیں اس کے پرنٹس، اور انشاءاللہ وہی اب جلدی طبع ہو جائے گا۔ تو یہ سب توفیق تو جماعت احمدیہ کو مل رہی ہے، قرآن کریم کی خدمت کی، احادیث کی خدمت کی۔ احادیث میں تو 10-12 زبانوں سے زیادہ ترجمے ہی نہیں ہیں، وہ جو معروف زبانیں ہیں نا ان میں بھی سب میں پورے نہیں ہیں۔ مثلا انگریزی میں ہے، اور فارسی میں ہے، اردو میں ہے، اور چند ایک دیگر زبانوں میں ہے، باقی حدیث کو تو بالکل نظر انداز کر بیٹھے ہیں سب۔ تو جماعت احمدیہ کو توفیق ملی ہے، اس میں اب اور بھی ترجمے کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ ہیں پکے کافر، اور ان کا قتل واجب ہے، اور جو ان کو قتل کرے وہ اس نے گویا رشدی کو قتل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں ان کو کیسا اللہ کی طرف سے انتقام لیا گیا ہے ان سے۔ ان کے متعلق لکھا گیا ہے وہ ایک نہیں، ان میں سے ہر ایک کا قتل 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔
کہ وہی ملعون ہیں اور خبیثوں کی لڑی میں بندھے ہوئے ہیں، تو ان پر اور ان کے مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو۔ یہ ترجمہ بھی بیچارہ کمزور صحیح ہے۔ کہتے ہیں جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اور اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو۔ سمجھ لو کہ جتنی دفعہ وہ ان پہ لعنتیں ڈالے گا اور مردود کرے گا، وہ اس حد تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ ان کا جو ان کے عنوانات ہیں دینے والے، فتویٰ دینے والے کے، وہ ہیں فاضل کامل، نیکو خصائل، صاحب فیض یزدانی، مولوی عبد الکریم ناجی داغستانی، حرم شریف مکہ میں بیٹھ کر یہ فتویٰ لکھا گیا ہے۔ اب ایک اور فتویٰ سن لیجئے، یعنی یہ جو 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے متعلق بکواس ہو رہی تھی، سوچیں تو صحیح، اس پہ کیوں نہیں ان کی نظر گئی کہ خود ان کے کفر کا فتویٰ اگر یہ درست ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو یہ سب گالیاں دی جا رہی ہیں۔ شیعوں پر فتویٰ بریلوی علماء کی طرف سے اور ان کی طرف سے بھی ہے، یہ جو یوسف الدھیانی ان کا گروہ ہے آج کل شیعوں کے بھی بڑے پیچھے پڑا ہوا ہے، بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے، یقینی قطعی کا مطلب ہے پکا، اور اجماعی جس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی استثناء نہیں، کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں، کہ عام طور پر کفار اور مرتدی ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ مناکحت نہ صرف حرام بلکہ خالص وہ ہے۔ معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے۔ اب دیکھیں کتنے ہیں ہمارے جو عام طور پہ شادیاں کر بیٹھے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کیا کر بیٹھے ہیں۔ اگر مرد سنی اور عورت ان خبیثوں کی ہو، جب بھی نکاح ہرگز نہ ہوگا، محض فلاں فلاں بات ہوگی۔ اور یہ فتوے دیکھیں ان کے، اس طرف مولوی کی نظر ہی نہیں پڑتی کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کس قدر گند اچھال چکے ہیں، بکواس کر چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے فتویٰ اس کے مقابل پر اتنا نرم اور شریفانہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس میں سے سخت جگہ تلاش کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ کا ترکہ نہ پائے گی، کیونکہ جو لفظ استعمال کر چکے ہیں اس کے متعلق ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں باپ معلوم بھی ہو تو ترکہ نہیں ملے گا، اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو۔ کہتے ہیں وہ بھی چلی گئی ہمیشہ کے لیے، سنی بھی ہو جائے تب بھی اس کو کچھ نہیں ملنا، کہ شرعن ولد فلاں کا باپ کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں شرعی فتویٰ یہ ہے کہ فلاں شخص جو پیدا ہو جائے بغیر نکاح شادی کے، اس کا باپ ہے ہی کوئی نہیں، تو چاہے وہ سنی ہو، جو سنی کا باپ بھی کوئی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ یہ فتووں کا حال دیکھ لیا آپ نے کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو، عورت نہ ترکے کی مستحق ہوگی نہ مہر کی، نہ کہ فلاں قسم کی اوباش عورت کے لیے مہر مقرر ہی نہیں ہے۔ رافضی اپنے کسی یہ بیچاری شیعہ معصوم بچی جو شادی کرتی ہے سنیوں سے، یہ اس بیچاری معصوم بچی کے اوپر یہ گند بولا جا رہا ہے۔ رافضی اپنے کسی قریب حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتے۔ لو جی، اور بھی چھٹی۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر رافضی عورت بیچاری کوئی اپنی معصومیت میں کسی سنی سے شادی کر لے تو سنی کو تو خیر جو لان تان کیا انہوں نے وہ تو کیا، کہتے ہیں اس کا یہ حال ہے، یہ اس کا حق، شرعی طور پر اس کی یہ حیثیت ہے۔ اب سوال رہا کہ شیعہ آپس میں شادی کرتے ہیں
ان کے متعلق آپ کا کیا حق ہے بولنے کا؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ہے ایک شرعی فیصلہ جو ہم نے ضرور سنانا ہے. کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رافضی اپنے کسی قریب، رافضی سے مراد شیعہ ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا. یہاں تک کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا. سنی تو سنی ہی کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی. کیا مطلب؟ اچھا آگے چل رہا ہے اس فقرہ. سنی تو سنی کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی، یہاں تک کہ خود اپنے ہم مذہب رافضی کے ترکہ میں اس کا اصلاً کچھ حق نہیں ہے. وہ بخیر دیوبند کو بھجوا دینا چاہیے، یا یہ ان کے ہیں داسرا کے دربار وغیرہ والے لوگ ہیں نا، وہاں چڑھا دینا چاہیے جا کے. ان کے مرد عورت عالم جاہل کسی سے میل جول، سلام کلام سخت کبیرہ اشد حرام، جو ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، باجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے. کہتا ہے جو شک کرتا ہے کہ یہ فتوے درست نہیں ہے وہ بھی سارے کافر بے دین ہیں. اب ایک اس قلم کی تلوار سے انہوں نے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے ہیں؟ کروڑا. سارے کے سارے کافر بے دین دار اسلام سے خارج ہو گئے. باجماع تمام دین خود کافر بے دین، اس کے لیے بھی یہی سبق. لو جی وہ سارے ہی گئے، امت میں رائے کچھ نہیں باقی. کیونکہ اکثر بریلوی اسے آج پوچھو تو یہ فتوے کی تائید نہیں کریں گے. یہ تو ان مولویوں کی بیوقوفیاں ہیں. عامت الناس بیچارے مسلمان بریلوی وہ کہاں ایسی باتیں بےہودہ کرتے ہیں، وہ بری ذمہ ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں لوگ بریلویوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں شیعہ کہ اب ہم ان سے بدلے اتارتے ہیں. بالکل اتارنے کی ضرورت نہیں. یہ اوپر کے مولوی ہیں بیٹھے ہوئے، یہ اپنی طرف سے اپنے گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے اکثر لوگ خود ان کی پیروی نہیں کرتے. ان کی بلا سے یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں. مگر ان کا فتویٰ ان کے متعلق یہ ہے کہ خواہ ان کے پیچھے چلنے والے ہوں کہ اگر وہ ہمارے فتوے پر شک کریں گے تو یہ تمام باتیں ان پر بھی صادق آئیں گی، یعنی ان کی اولادیں بھی نعوذ باللہ یہ وہ، اور وہ بھی اپنے باپوں کو ترکہ نہیں پائیں گی. اگر یہ سارے ترکے پھر بریلویوں کے جانے ہیں تو عرب عرب کی دولت سمیٹیں گے وہ. کہتے ہیں یہی سب احکام ہیں جو ان کے لیے مذکور ہوئے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان پر فرض ہے کہ اس فتویٰ کو گوش بہوش سے سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے پکے سنی بنے. اور سنیوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارا تو نام ہی سنی، اس لیے ہم سنی سنی باتوں پہ مان لا رہے ہیں. کئی مجھے ملتے ہیں، میں کہتا ہوں سنی ہو تم بڑا کیا عقیدہ ہے، سنیوں میں سے کیا چیز ہو؟ کہتے ہیں بس سنی سنائی، اسی لیے ہم سنی کراتے ہیں. یہ تو تھے ان کے فتووں کا حال. اور آخری بات ٹیپ کا مصرع یہی ہے کہ یہ جو سارے فتوے ہیں کیا ان کے نزدیک یہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے متعلق زبان کھولی جا رہی. اتنے جھوٹے مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. مجھے تو پرانے انبیاء پر رحم آتا ہے، اللہ رحم فرمائے، ان پر درود بھیجنے کو دل چاہتا ہے اور بھیجتا ہے انسان کہ سب سے یہی ہوتی آئی ہے. وہ بڑا تھا چھوٹا تھا، شرعی تھا غیر شرعی تھا، خدا کے نام پر جو آ جائے صحیح اس پہ ایسا استضاء کرتے ہیں، اس قدر ظالمانہ طور پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. اب غیرت کو ابھارا جا رہا ہے. دیکھیں ذرا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے. میں تمہاری غیرت کو ابھارنے کے لیے ایک ایسی مثال دیتا ہوں. وہ مثال خود ان کو بیہودہ نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں ہے تو بیہودہ مگر آخر غیرت کو کریدنا ہے. جب تک نشتر نہ لگایا جائے اس وقت تک تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی. کہتے ہیں قادیانیوں کے جرم کی پوری وضاحت میں نے
آپ حضرات کے سامنے کر دی. یہ آخری باب ہے جس میں کلوز کیا جا رہا ہے سارا مضمون، آخری بند کیا جا رہا ہے. اب مجھے آپ حضرات سے ایک بات کہنی ہے. پہلے ایک مثال دوں گا. مثال تو بھدی سی ہے مگر سمجھانے کے لیے مثال سے کام لینا پڑتا ہے، کیا کریں. اور ایک بھدے دماغ میں بھدی مثال ہی آئے گی اور اچھی مثال آ نہیں سکتی. میں کیا کر سکتا ہوں. اب مثال سنیے. ایک باپ کے 10 بیٹے تھے جو اس کے گھر پیدا ہوئے. وہ ساری عمر ان کو اپنا بیٹا کہتا رہا. باپ مر گیا. اس کے انتقال کے بعد ایک غیر معروف شخص اٹھا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مرحوم کا صحیح بیٹا ہوں. یہ 10 کے 10 بیٹے اس کی ناجائز اولاد ہیں. یہ مثال اس دماغ میں جو مولوی یوسف لدھیانی کا دماغ ہے، یہ مثال وہاں سے پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. 13 صدیوں کے مسلمان. اب سنیں کیسا بدبخت نتیجہ ہے. پھر یہ دماغ دیکھیں کیسا ہے. اس کو تو پریزرو کرنا چاہیے آئندہ نسلوں کے لیے، عبرت کے لیے. 13 صدیوں کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تھی. یہ فتویٰ دیا ہے. 14ویں صدی کے شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور کی روحانی اولاد صرف میں ہوں، باقی سارے مسلمان کافر ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے مسلمان حضور کی روحانی اولاد نہیں بلکہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہیں. دماغ کیسے گندے، کیسے بےہودہ. ناجائز اولاد ہیں. یہ لفظ سوچیں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام زادے ہیں. صفحہ 18-19 یہ صاحب یہ اپنے لب کشائی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو بہرحال اپنی جذبات کو کنٹرول میں کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہے بڑی بدبخت زبان، یہ بڑی لچر زبان ہے. اب میں سے پوچھتا ہوں، دیکھیں نا کتنے جھوٹ ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ باپ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق تو مسیح السلام فرماتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. کون ہے جو اس نبی کو مار سکتا ہے؟ یہ ان کے نزدیک مرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر جسمانی موت مراد ہے تو وہ تو 1300 سال پہلے مرے تھے. اور اس وقت کیا مرزا صاحب اٹھے تھے 1300 سال پہلے اور فتویٰ دے رہے تھے آنکھیں بند کرتے ہی کہ یہ سارے جن کو آپ اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں یہ اولاد نہیں ہے. دیکھو دماغ جس قسم کا ویسی مثالیں ہیں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس. اوٹ پٹانگ اول جلول منہ میں جو آئے بکتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ مثال صادق بھی آ رہی ہے کہ نہیں. کسی پہلو سے تو آ ہی نہیں سکتی، مگر کوئی تھوڑا سا حساب ہی کر لیا ہوتا. باپ مر گیا. کب مرا؟ اول تو وہ باپ زندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا مر گیا. کبھی نہیں مرے گا. اس پر 2 موتیں نہیں آ سکتی. مگر اگر جسمانی وفات مراد ہے تو وہ باپ تو اللہ کے فضل کے ساتھ جب تک زندہ رہا ایسے پاک لوگ پیچھے چھوڑ کے گیا، ایسے مسلمان چھوڑ کے گیا جو آئندہ صدیوں تک اسلام کا نور ہمیشہ پھیلاتے رہے. اور کہیں ایک اشارتاً بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے یہ شخص دکھا نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ اس نے یہ کہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی سچی اولاد سمجھتے تھے میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے. وہ سب باہر کی چیزیں تھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی. اتنا بڑا فتنہ جس کا لفظ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. جرأت کیسی ہے، گندی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ آپ کی روحانی اولاد کو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور پھر 7 لفظ حرامی کہہ کے اپنے دل کی بڑھاس نکال لی ہے. یہ لفظ بڑا ان کو دل پہ لگتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹا ہوں، یہ 10 کے 10 ناجائز اولاد ہیں، حرامی ہیں، حرامزادے لکھا، حرامزادے ہیں. اب میں بتاتا ہوں اگر یہی بات ہے کہ مسلمان فرقوں میں سے کسی اور فرقے کو
یہ بتانا کہ تمہارا اسلام بگڑ چکا ہے، ویسا نہیں رہا جیسا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ اس بات کے مترادف ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اول تو اس عقل کو، عقل کہنے ہی سب گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تمہارے اندر نہیں رہا کیونکہ تم اس اسلام سے بدعت کے ہٹ کر کہیں اور جا پہنچے ہو، اس پر جوابی حملہ یہ کرے کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم حرامزادے ہیں۔ کیسے بےہودہ سرائی ہے، یہ تو پرورش پتہ نہیں کہاں پائی ہے ان صاحب نے کہ وہ جو کوسنے دینے والیاں ہیں ان کے ماحول میں پلے ہیں۔ یہ اس کا تو جواب دیتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی عقل کرو، کوئی دماغ سے کام لو۔ یہ مثال کیسے دی ہے؟ بھدی لفظ، بھدی کہہ کر تو تم زیادہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بھدی سی بھدی لفظ، بھدا بھی احتجاج کرے اگر اس میں جان پڑے۔ اس مکروہ زبان پر تم نے بھدے کا لفظ بولا، میں تو اس سے زیادہ پاک صاف ہوں۔ مگر آگے سنیے، اب اگر یہی بات ہے، ان کے فتووں کا یہی مطلب ہے، تو پھر یہ لگائیں سب پر فتوے، کیونکہ یہی جو ہم جماعت احمدیہ نے کہا ہے اس سے بہت زیادہ سخت فتوے ہے۔ یہ خود مولوی خود دوسروں کو مدلل دے بیٹھا ہے، اور ان کے سارے ہم نوا اس قسم کے فتوے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اور جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے، میں دوبارہ صاف کھول کر آپ کو بتا دوں، ہم جب کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ایک بے اختیاری ہے، جس سے کوئی نکلنے کا راستہ ہمیں دکھائے تو ہم نکلتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود اور مسیح موعود بنا کر بھیجا، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو، اور تمہارا پختہ عقیدہ ہے، بلا استثناء متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جو شخص مسیح موعود کا انکار کرے گا اور مہدی کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو تم خود کہہ رہے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے اور راستہ کون سا چھوڑا ہے؟ تمہیں اس میں غصے کی بات بھی کوئی نہیں، تمہیں چاہیے یہ کہو کہ ہاں یہ مطلب ہے تمہارا، تو پھر ہم اس کفر کا اقرار کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، بار بار کفر کرتے ہیں اور اس کی تکرار کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کو سچا نہیں سمجھتے۔ تو جب وہ سچا ہی نہیں تمہارے نزدیک، تو وہ کفر کا فتویٰ بے معنی ہو گیا۔ تم جب ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم یہ کہتے ہو تم لا الہ الا اللہ کے منکر ہو، تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو، اور ہمارے لیے راستہ کوئی نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں منکر نہیں، تو کہتے ہیں اچھا پھر تمہیں سزا ملے گی، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو گے تو جیل میں جاؤ، اگر اسلام کے اقرار کرو گے تو ہم اس کی سزا دیں گے۔ ایک طرف لعنت ہم پر اس لیے ڈال رہے ہو کہ ہم اسلام کے منکر ہیں، دوسری طرف جب تک اسلام کے منکر نہ ہو ہم سے رہ نہیں سکتے۔ یہ جو تضاد کی کیفیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان کو اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ورنہ کہتے کہ اچھا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، ہر احمدی پر کلمہ پڑھ کے سنا دیتا، ان کو تسلی ہو جاتی، پھر کہتے اچھا تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ، کلمہ پڑھ لیا، اب ہماری بحث ختم۔ تم اسلام کا دعوے دار ہو کہ نہیں؟ مرتد تو نہیں ہو گئے؟ ہر احمدی کہے ہم تو اسلام کے دعوے دار، ہم تو مرتد نہیں۔ تم کوئی نیا حکام تو نہیں بنا بیٹھے؟ یہ حق تھا ان کا پوچھنے کا۔ ہر احمدی کہے گا ایک شوشہ بھی قرآن کریم میں اضافہ کرنا یا اس میں سے نکالنا ہمارے نزدیک پکا کفر ہے، اور اسلام کو، انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ تمام قرآن پر الف سے آخر تک، الف سے یہ تک کہتے ہیں، اور بے سے سین تک، بسم اللہ کی بے سے ناس کی سین تک، ہم ایک ایک شوشے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا اگر ان میں شرافت ہو، اخلاق ہو، اسلام سے محبت ہو، تو کہ الحمدللہ اگر یہ بات ہے تو ہمیں شک ہے، مگر اب خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ کی لعنت، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارا تم سے کوئی، یعنی اب ہم پر تمہارے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں رہا۔ یہ نارمل باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں۔ ان کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ تم
چونکہ کلمہ تم نہیں مانتے، چونکہ اسلام کے منکر ہو، اس لیے تم پکے کافر۔ جب ہم کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، کلمہ کو بھی مانتے ہیں، پڑھ کے سنوا دیتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اچھا تم اسلام کا اقرار کر رہے ہو، چلو جیل۔ مجمع اکٹھا کیا، احمدیوں کو مارا کوٹا، گھسیٹ کے تھانے دار کے پاس لے گئے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرو۔ جتنے مقدمے درج ہوئے ہیں وہ ہزاروں ہیں، لیکن جو نہیں ہو سکے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو یہ تھانے دار کہہ کے مولوی کہتے ہیں یہ کرپٹ آدمی ہے، تھانے داروں میں زیادہ شرافت ہے، کیونکہ وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لغت بات کر رہے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں مقدمہ درج کرنے سے۔ ہزارہ دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ لوگ پہنچے ہیں اور تھانے دار نے کہا بالکل سوال ہی نہیں، یہ لغت مقدمہ میں نہیں کروں گا، بلکہ بعض جگہ بڑی جرت کے ساتھ ایس پی نے، اے ایس پی نے یا علاقہ مجسٹریٹ نے ان مولویوں سے احمدیوں کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار جو تم نے ان کے معاملے میں دخل دیا، یہ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں، جو چاہیں مسجدوں میں پڑھیں، تمہیں ہم اندر نہیں آنے دیں گے۔ ایسے سے شرفاء بھی پاکستان میں ہیں، ان طبقوں سے جن کو کہتے ہیں کہ یہ ردی اور ذلیل ہو چکے ہیں اور کرپٹ ہو چکے ہیں، اور اپنا یہ حال ہے کہ جھوٹ سے کوئی دریغ نہیں، کوئی شرم، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ ایسی سی باتیں ہمارے متعلق کرتے ہیں، ایسی سی زبان کھولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر وہ بات منسوخ کرتے ہیں، کوئی حیا نہیں آتی۔ اب بتائیں اس قانون کا کیا فائدہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی سزا موت ہے؟ سلمان رشدی تو یہ بنے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور باندھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک 1400 سال تک آپ کی اولاد حرامی قرار دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہی لفظ بہت ہی خبیثانہ لفظ ہے، بہت ہی بے شرمی ہے۔ میں تو سخت لفظ آگے سے استعمال نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی لعنت تو باہر آنے پہ پڑے گی، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور خود فتوے دیکھ لیجئے کہ آپ یہ 1400 سال کے اسلام پر لعنتیں ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، الملفوظ حصہ دوم صفحہ 97 98 مرتبہ مفتی اعظم ہند۔ آج کل کے روافظ تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی مفتی اعظم کا فتویٰ سن لیجئے، اب ان پر پلٹ کے وہ بات کریں نا آپ، پھر ایسے ہی وہابی یعنی جن کے قبضے میں مکہ اور مدینہ ہے، عرض حجاز کے بسنے والے، قادیانی یعنی ہم لوگ، دیوبندی یعنی یہ مولوی یوسف صاحب اور ان کے ہم نوا، نیچری، چکڑالوی، جملہ مرتدین ہیں۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ تم جس کو امام مہدی سمجھتے ہیں، مسیح سمجھتے ہیں، اس کے تم منکر ہو۔ ہم کو جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ تم منکر ہو، اور جس کو ہم سچا سمجھتے ہیں اس کے منکر کو ہم کافر ہی کہیں گے، اور تم خود کہتے ہو کہ جب سچا آئے گا تو اس کے منکر کو کافر ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو تمہارے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اور راستہ کوئی نہیں، کیونکہ ہم سچے ہیں، ہم واقعتاً ایمان لا رہے ہیں۔ تو جو نہیں لاتا تم کو شوق سے کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لاکھ دفعہ کافر کہو، جس شخص کو تم کافر کہہ رہے ہو ہم اس کو سچا سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر کے کافر ہو گئے۔ یہ معقول طریق تھا ان کا، اگر یہ آپ تک حملہ کرتے تو رک جاتے، اس سے آگے نہ بڑھتے۔ لیکن ہم پر وہ الزام لگا رہے ہیں جو جائز ہی نہیں۔ ہم نے کب کہا کہ تم نے کلمہ کا انکار کیا؟ ان کو ہم نے کبھی کہا کہ تم نے کلمہ کا انکار کیا؟ ہم نے کب کہا کہ تم نے قرآن کریم کا انکار کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مسیح موعود کا انکار کیا، اور تمہارے فتوے کے مطابق یہ انکار کفر ہے۔ ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ تو بالکل ناجائز ہے، مگر آپس کی باتیں آپ سن لیجئے، وہ جھگڑا ختم میں کافی سمجھا چکا ہوں۔ اس لیے بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ کئی نئے نسل کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کئی دیہاتی لوگ، ان کو اگر پوری طرح بات نہ سمجھ آئے تو بار بار سمجھانے سے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج کل کے روافظ تو کہتے ہیں ضروریات دین کے منکر ہیں، ایسے ہی وہابی، قادیانی،
دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں کہ ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، اصلی سے پوری سمجھ نہیں آئی، کافر اصلی سے مراد ہو، مسلم ہو یا کافر اصلی، یہ ہے ہاں، یا مرتد، انسان ہو یا حیوان۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ یہ فتویٰ دینے والے جو ہے نا مفتی اعظم ہندوستان، سوچے ذرا ان کے دماغ کی پہنچ دیکھیں کہاں کہاں تک۔ کہتے ہیں ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ وہ ایک جس طرح کسی بچے کی کھیل کے لیے وہ قبلہ نما مرغ ہوتا ہے نا، وہ آشیانے میں بند تھا۔ کہتا ہے تیرے نگاہ کے تیر نے کسی پرندے کو، کسی جاندار کو باقی نہیں چھوڑا، ایسا لگا ہے ہر ایک پر۔ تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ وہ مرغ جو تھا اس کا نام ہی بیچارے کا مرغ تھا، صرف ویسے مرغ نہیں تھا، اس کو بھی کھا گیا تیری نظر کا تیر۔ تو کہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، انہوں نے سوچا کہ انسانوں میں تو کوئی باقی رہا نہیں، تو اب نظر کو ذرا وسیع کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا حیوان محض، جس طرح وہ تھا نا کافر اصلی، کہتے ہیں باتیں کتنی پکی ہیں، یا حیوان محض باطل اور خالص وہ حرکت ہوگی اور اولاد وہ قرار دی جائے گی۔ اب کر لیں نکاح۔ جو لفظ مولوی صاحب ہماری طرف منسوب کر رہے تھے یہ وہ لفظ بول رہے ہیں، کہتے ہیں سب لوگ تم وہ ہو، اور الرغم تمہاری پرواہ باتوں کے، تمہاری مخالفتوں کے، خوب کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ فتوے شائع شدہ ہیں، موجود ہیں، ان کی کتابوں کو جلانے کی تمہیں مجال نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ان پر یہ فتویٰ دو نا آپ کہ نعوذ باللہ من ذالک تم نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو، آپ کی اولاد کو یہ کچھ کہا ہے، اور آج تم اجنبی آدمی پیدا ہو گئے 1300 سال کے بعد اور یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ گویا رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد تمام کی تمام نعوذ باللہ ایسی تھی۔ اور سنیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فتویٰ۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا وہ زمانہ تھا جس میں نور غالب تھا، اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نور غالب رہے گا، پھر بدقسمتی سے آہستہ آہستہ ایک ظلماتی رات چھانے لگ جائے گی یہاں تک کہ وہ گہری ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی نے آنا تھا، وہ ان اندھیروں کے متعلق کیا فتویٰ دیتا، مگر وہ فتویٰ بھی دیکھیں کتنا شریفانہ، کتنا سلجھا ہوا فتویٰ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا، لیکن اس سے پہلے یہ احتیاط کر لی 10 یا 12 سال مسلسل آپ کو کافر کہا گیا، آپ نے کہا کہ دیکھو میں تو خدا کی طرف سے قائم کر دوں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علمی میں کہہ رہے ہو اس لیے مجھے تمہیں کافر کہنے کو دل نہیں چاہتا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کہتے ہیں میری نظر اس بات پر پڑتی ہے کہ تم آخر کلمہ گو تو ہو، کاخر کنن دعوی حب پیمبرم۔ ایک شعر میں فرماتے ہیں اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، اے میرے دل اس طرف تو بھی تو نگاہ کر، کاخر کنن دعوی حب پیمبرم، کہ میرے محبوب آقا کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں سچا عشق۔ فتویٰ دینے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے سمجھاتے رہے مسلسل، فرمایا کہ دیکھو تم مجھے مجبور کر رہے ہو، میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کلمہ گو کو کافر کہوں، مگر اگر سب کلمہ گو ایک خدا کے پاک بندے کے پیچھے پڑ جائیں اور اسے کافر کافر کہنے لگیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کلمہ کفر اس پر الٹتا ہے، یہی ہمارا فتویٰ ہے اور تم پر الٹے گا۔
बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। 12 साल तक ये कैफियत थी कि हज़रत नवाब मोहम्मद अली खां साहब, जो हज़रत मसीह सल्लम के एक अक़रबा में से भी थे और बहुत सहाबा में भी एक ख़ास मर्तबा वाले इंसान थे, बहुत बुलंद मर्तबा इंसान थे। और इस सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, अहमदी भी हैं और मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं, क्योंकि मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इतना सब्र किया कि आखिर वक्त तक जोर लगाया, कोशिश की कि कलेमा गो मुसलमानों को नसीहत करें, समझा दें कि देखो तुम मुझ पर कुफर का फतवा ना लगाओ, क्योंकि मैं खुदा का फरिस्तादा हूँ, उसका पाक बंदा हूँ, और अगर आम कलेमा गो भी होता तब भी ये फतवा तुम पर उलट जाना था। उससे पहले कि आपकी ज़िंदगी में कोई फतवाबाजी दिखाई नहीं देती, जबकि सारे उलमा फतवाबाजियों में मसरूफ थे। ये है मसीह मौद इस्लाम की शख्सियत, आपका किरदार। अपने आपको गालियां देने वाले के को भी गैर मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम तो कभी भी नहीं कहा, काफिर भी नहीं कहा। और वो उनके पास मुलाजिम था मेरे कोटले में सनाउल्लाह अमृतसरी, और उसके पीछे वो नमाजें पढ़ा करते थे। बिल आखिर जब ये लोग बाज नहीं आए, हुज्जत तमाम हो गई, तमाम दुनिया में इस बात की इशाअत हो गई कि ये खुदा का फरिस्तादा है जिसको ये लोग मुसलसल काफिर बल्कि काफिर आजम करार दे रहे हैं। तो फिर आपने फरमाया कि अब मेरे लिए कोई राह नहीं रही सवाए इसके कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जारी करदा फतवा को तुम पर सादिर कर दूं। और उन्हीं अल्फाज में वो फतवा सादिर किया है, कहीं इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, कहीं वल्द फलां और विरसा से महरूम वगैरह इशारतन भी आपने कहीं नहीं लिखा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़माने की हम बातें कर रहे हैं उस ज़माने के मुतालिक क्या फरमाया उसको भी सुन लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र है, उमर नहीं, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईला हज़वन नाले बिन नाले हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान फी उम्मती मैं यसना ज़ालिक व इन्ना बनी इसराईला तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्लतम व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा कालू मन है या रसूलुल्लाह है, काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। तिरमिज़ी अब्वाबुल ईमान बाब इफ्तराक़ हाज़िल उम्मा, इसके अल्फाज सुन लीजिए। जिस दौर की ये हदीस बात कर रही है उस दौर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अक्सरियत अमलन बेदीन हो चुकी होगी। और उनकी मिसाल किससे है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में सुने। अब देखें मौलवी किस तरह तैश खाते हैं और किस तरह इस फतवे के खिलाफ ज़ुबान खोलने की जरूरत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पर भी वो हालात आएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, जिनमें ऐसी मुताबिकत होगी जैसे एक पाँव के जूते को उस जोड़े के दूसरे जूते से होती है। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई ऐसा बदबख्त पैदा हुआ कि वो अपनी माँ से जुल्म का मुर्तकिब हो, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे बदबख्त पैदा हो जाएंगे। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अखबारात को आप देख लें, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंतज़ारी पेशगोई थी बिल्कुल इसी तरह पूरी हो चुकी है। बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, लेकिन एक फ़िरके के सिवा बाकी सब जहन्नमी होंगे। फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, लेकिन एक फ़िरके के सिवा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा ने पूछा
یا رسول اللہ یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہو یا اس کا حال ویسا ہو جو میرا اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، جس حال پر مجھے دیکھتے ہو یا جس مسلک پر مجھے دیکھتے ہو اس پر جس کو دیکھو گے وہی فرقہ سچا ہوگا۔ پھر فرمایا یہ دونوں معنی اس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے جن خیالات و عقائد پر، یہ دونوں معنی آگے تشریح ہیں سارے ترجمہ۔ جو حدیث کے اصل الفاظ ہیں وہ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا ترجمہ تو ایک جگہ جا کے مجھے یہ فوراً احساس ہوا کہ ترجمہ غلط ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا 72 فرقے اور ایک جماعت، یہ ہیں۔ فرقے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتم، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں یا ملتوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 ملتن کلہم فی النار الا ملتن واحدہ۔ یہ اس کا ترجمہ اگر ملہ کا کریں گے تو میرا خیال ہے دوسرے ایک اور بھی حدیث ہے اس میں یہ فرق دکھایا گیا ہے، وہ جماعتن کے الفاظ ہیں، اس لیے وہ حدیث بھی نکالو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 72 کے لیے فرقے کا استعمال ہوا تھا اور جو آخری ہے 73ویں اس کے لیے جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ممکن ہے میری یادداشت میں غلطیوں میں چیک کروں گا پھر پیش کر دوں گا دوبارہ۔ خالی من ہے یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس حال پر مجھے دیکھ رہے ہو، جس مسلک پر مجھے دیکھ رہے ہو، دونوں معنی بنتے ہیں، اور میرے صحابہ کو ویسے ہی ہوگا۔ امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حجاز کے چوٹی کے مواحد بزرگ گزرے ہیں، جن کے نام پر اب وہابی فرقہ چل پڑا ہے اور بڑی بھاری اکثریت حجاز میں اسی فرقے کی ہے، وہ لکھتے ہیں وہ حدیث نبوی ستفترق هذه الامة على 73 فرقة، یہ دیکھیں یہاں فرقہ لفظ استعمال کیے، ملہ نہیں ہے۔ ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، اور اس واحدہ کے لیے آگے پھر ہے جماع ہے لفظ، اس لیے سب حدیثیں جوڑو گے تو یہ مضمون نکلا ہے بیچ میں سے۔ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلُّ الْمَسَائِلِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مسائل میں روشن ترین اور اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ فَمَنْ فَهِمَهَا فَهُوَ الْفَقِيهُ وَمَنْ عَمِلَ بِهَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ، جو اس بات کو سمجھ جائے وہی فقیہ ہے اور جو اس پر عمل کرے وہی سچا مسلمان ہے۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 13-14، الامام محمد بن عبد الوہاب، مطبوع قاہرہ۔ اس حدیث کی تشریح میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ان کا جواب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک کے ہر زمانے کے ہر مسلمان کو کافر یا نعوذ باللہ من ذالک آپ کی ناجائز اولاد قرار دینے کا خبیثانہ تصور صرف مولوی صاحب کے دماغ میں ہے۔ کسی بھی مسلمان عالم نے یہ بات لکھی ہی نہیں کبھی۔ مسیح موعود پر تو حملہ کر رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی مسلمان عالم نے جنہوں نے سخت سے سخت الفاظ میں فتوے دیے ہیں انہوں نے بھی یہ بات نہیں لکھی۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ ضرور لکھا ہے کہ اکثریت اسلام کو کھو دے گی، اور اسلام کو کھوئے گی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو کھوئے گی، نہ کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور سچے ایسے ہو جائیں گے
یہ فرق دکھانے کے لیے میں یہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان حدیثوں پر مشہور شارح مشکات اور فقہ حنفی کے ایک مسلمہ امام حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ. یہ دیکھیں کتنا پہلے جماعت احمدیہ کے آنے سے پہلے تشریف لائے اور وفات بھی پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو اس حدیث کا جو مضمون داخل فرمایا اور سمجھایا ہے وہ یہ ہے ان کے الفاظ میں، بس یہ 73 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے 72 فرقے، 73 نہیں 72 فرقے، بس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ اور پاکیزہ طریقہ احمدیہ پر قائم ہے. سنت محمدیہ فرمایا ہے، بہت غور سے لفظوں کا انتخاب فرما رہے ہیں، اور طریقہ احمدیہ یعنی اسلام کے اندر نئی ملت نہیں ہے، وہ احمدی طریقہ ہوگا. اب اس کے بعد یوسف صاحب ان کے چیلوں چھانٹوں کے پاس رہ کیا جاتا ہے، باقی ان کے مسلمہ امام ہیں، حنفی فرقے کے چوٹی کے بزرگ، مشکات کے شارح، بہت بڑے عالم. کیسا پاکیزہ کلام ہے. کہتے ہیں بس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ اور پاکیزہ طریقہ احمدیہ پر قائم ہے. اب ان کے متعلق فتویٰ لگاتے ہیں مولوی صاحب کہ ان کے وقت تک تو سارے کے سارے سچے پاک مسلمان اور صحیح اولاد تھے، پھر ایک شخص باہر سے کہیں سے آیا، اس کا نام ملا علی قاری تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے نعوذ باللہ وہ ہیں، اور میں جو اس طریقے پر ہوں بس میں ہوں رہ گیا اور باقی سب ہم ہی ہیں. صرف فتنے جس نے پیدا کرنے وہ تو بولتا چلا جاتا ہے، اس کو یہ عقل ہی نہیں ہوتی کہ دیکھے کہ کوئی دلیل قائم بھی ہوئی ہے کہ نہیں. اور یہ تو ایک عظیم پیشگوئی ہے. اہل السنت البیضاء المحمدیۃ والطریقۃ النقیۃ الاحمدیہ، پاک صاف احمدی طریقے کے اوپر جو لوگ ہوں گے وہی وہ لوگ ہیں جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. اب جہاں تک باقی مسلم فرقوں کو اور باقی عامت الناس کے متعلق فتوے کا تعلق ہے، یہ عطا اللہ شاہ بخاری انہی کے بزرگ، انہی کے ہمنوا، انہی کے مشہور کہتے ہیں مجاہد اعظم تھے، اور امیر الشریعہ ان کا نام رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے. وہ لکھتے ہیں ہم نام نہاد اکثریت کی تابع داری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے. اب اس شخص پر بھی وہ فتویٰ جاری کرو نا پھر. سوانح حیات بخاری صفحہ 11 اخبار زمزم لاہور. اچھا جی کوئی بات نہیں، چلتے ہیں. مولوی اشرف یوسف تھانوی کے متعلق ماہانہ البلاغ کراچی ماہ جولائی 1976 صفحہ 59 پر لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے. یہ مولوی صاحبان جو ہمارے متعلق کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں. اسی زمانے میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی. اگر سواد اعظم کا معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے. تم جس شخصیت کی باتیں کرتے ہو یہ آج کل کے زمانے پر اطلاق ہی نہیں پا رہا، یہ لفظ اس پہ صادق ہی نہیں آتا. یہ خیر القرون جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلی 3 صدیاں یا پہلی 3 نسلیں ہیں ان پر یہ لفظ صادق آتا ہے. جو غلبہ خیر کا وقت تھا ان لوگوں میں سے جس طرح مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے، نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ، یعنی پھر یہ زمانہ مراد نہیں جب یہاں جھوٹ عام ہو جائے گا. تو جب ممبران مسجد سے جھوٹ عام ہو رہا تو اس سے زیادہ اور کیا جھوٹ پھیل سکتا ہے. مولوی صاحب کی جھوٹ کی کتنی مثالیں دی ہیں.
ابن उमर फरमाते हैं खतबना उमर बिल जाबियत फ़क़ाला या अय्युहन्नासो इन्नी क़ुम्तु फ़ीकुम का मक़ाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ीना का मक़ाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीना। मैं आज, हज़रत उमर ने फरमाया, मैं आज तुम्हारे सामने उस मकाम पर खड़ा हूँ जो मकाम रसूलुल्लाह सल्लम को हमारे दरमियान हासिल था, यानी आपकी नुमाइंदगी में, आपकी गुलामी में। फ़क़ाला ऊसीकुम बिअस्हाबी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा यफ़शुल कज़िबु हत्ता यहलिफ़ु अर्रजुलु वला यस्तहलफ़ु व यशहदु शाहिदु वला यस्तशहदु। यानी यही वो जो किज़ब के फैलने का ज़माना है, ये उसी की बात ये करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हज़रत उमर की तरह का हवाला दे रहा हूँ कि इन्होंने जो किज़ब फैलने की बात की थी, ये इस हदीस पर मबनी है। आगे मैं आपको एक, अब जल्दी में मैं एक हवाले कुछ छोड़कर कुछ एक बात सुनाता हूँ मौलवी मौदूदी साहब कि तर्जुमानुल कुरान के नज़दीक आजकल मुसलमानों का क्या हाल है। कहते हैं इस्लाम में अक्सरियत का किसी बात पर मुत्तफ़िक़ होना उसके हक़ होने की दलील है। न अक्सरियत का नाम सवाद आज़म, न हर भीड़ जमात के हुक्म में दाखिल है, और न किसी मुकाम के मौलवियों की किसी जमात का किसी राय को इख्तियार कर लेना इजमा है। इस मतलब की तायीद इस हदीस नबवी से होती है जो अब्दुल्ला बिन उमर या अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बई अल्फाज मरवी है। आगे वही हदीस दर्ज है बनी इसराइल के 72 फ़िरक़ों वाली, और उसकी तायीद भी ये फरमा गए हैं कि ये हदीस ठीक है। सब जहन्नम में पड़ जाएंगे बजुज़ एक के। लोगों ने पूछा ये कौन लोग होंगे या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होंगे। इसके बाद तर्जुमानुल कुरान लिखता है ये गिरोह न कसरत में होगा, ना अपनी कसरत को अपने बरहक होने की दलील ठहराएगा, बल्कि इस उम्मत के 73 फ़िरक़ों में से एक होगा, और इस मामूल दुनिया में उसकी हैसियत अजनबी और बेगाना लोगों की होगी। अब वो याद है मौलवी साहब ने क्या फतवा दिया था? फिर एक अजनबी बेगाना उठा और उसने ये बातें कही। अजनबी और बेगाना तो था तुम्हारे लिए, मगर वो बातें नहीं कही जो तुमने कही। उस अजनबी के मुतल्लिक दूसरे मुसलमान उलमा ने क्या कहा, उसकी सुन लीजिए। जैसा कि फरमाया बदल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। कहते हैं फिर वो अजनबी जो है बेगाना लोगों की जैसी मिसाल होगी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम गरीब था, फिर आखिर पे गरीब हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, खुशखबरियाँ हों, अच्छी भलाइयाँ हों उन गुरबा के लिए जो उम्मत के आखिर पर पैदा होने वाले हैं, और वो हमारा फ़िरक़ा है। पर जो जमात अपनी कसरत एतराज़ की बिना पर अपने आप को जमात करार दे रही है जिस पर अल्लाह का हाथ है, उसके लिए तो इस हदीस में उम्मीद की कोई किरण नहीं, क्योंकि इस हदीस में इस जमात की 2 इलामतें नुमायां तौर पर बयान कर दी गई हैं। एक तो ये कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के तरीक़ पर होगी, दूसरी ये कि निहायत अक़लियत में होगी। अब आपके 72 फ़िरक़ों का तो इत्तफ़ाक़ हो गया है, उस थैली में जितने चट्टे बट्टे आ चुके हैं वो तो मुत्तफ़क़ हैं कि हम अजीम अक्सरियत हैं, और इस कलील जमात अहमदिया को अपने से निकाल के बाहर फेंकते हैं। अब बताएं वो कलील जमात कौन सी? तो ज़रा सा गौर फिक्र करें तो इनके फतवों की, इनकी ज़ुबान की कुछ शायद इनको अकल आ जाए, समझ आ जाए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं, कोई शराफत नहीं है, ज़ेब नहीं देता उम्मत मोहम्मदिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होकर और ऐसी ऐसी बेहुदा बातें करें। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।